बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमा जबीन है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम आफाक सन सीरीज़ इस्लामियत ग्रेड 4 टर्म 1 यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो से जो लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं उनमें शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले एक अहम बात जो मैं आपको आफाक के बारे में बताना चाहूँगी वो ये है कि हम सब जानते हैं कि मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है। किसी भी चीज़ के हसूल के लिए अगर प्रॉपर प्लानिंग कर ली जाए तो उस चीज़ का हसूल या गोल को हासिल करना आसान हो जाता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आफाक ने पूरे तालीमी साल की प्लानिंग कर दी है। और वो प्लानिंग क्या है? वो प्लानिंग एकेडमिक कैलेंडर की शक्ल में की गई है। अभी आप स्क्रीन पर एक क्विक ओवरव्यू देख रहे हैं आफाक एकेडमिक कैलेंडर का। आफाक एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म्स और 6 यूनिट पर मुश्तमिल है, यानी कि एक टर्म में 2 यूनिट हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। जैसे कि मैंने बताया कि हर टर्म 2 यूनिट पर मुश्तमिल है, इस तरह से एक तालीमी साल को 6 यूनिट्स में तकसीम किया गया है। आप देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पर टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट 2 एकेडमिक कैलेंडर। जैसे कि मैंने बताया कि एक टर्म 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल है, एक यूनिट में 6 हफ्ते हैं और एक हफ्ते में 3 लेसन प्लान्स दिए गए हैं। एक पीरियोडिक यूनिट 6 हफ्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें पहले 5 हफ्ते बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे गए हैं और छठे हफ्ते में हम बच्चों की असेसमेंट लेंगे और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि पहले 5 हफ्तों में पढ़ाए गए तसव्वुरात को बच्चों ने किस हद तक समझा है। और फर्स्ट टर्म के यूनिट 2 में कुल अस्पाक की जो तादाद है वो 6 है। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि इसके साथ साथ आफाक ने सजेस्टेड टाइम टेबल भी प्रोवाइड किया है, जिसमें सब्जेक्ट वेटेज को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामियात के मज़मून को 3 पीरियड्स दिए गए हैं। स्कूल इंतज़ामिया इस सजेस्टेड टाइम टेबल से रहनुमाई ले सकते हैं। अब हम हफ़्ता 4 शुरू करते हैं और पहले एक ओवरव्यू देखेंगे कि हफ़्ता 4 में कौन से हासिलात ताल्लुम और तसव्वुरात शामिल किए गए हैं। टर्म 1 यूनिट 2 वीक 4 मुश्तमिल है। हासिलात ताल्लुम देखें। लेसन प्लान नंबर 1 में हम दुआ की अहमियत और फजीलत जानेंगे। लेसन प्लान नंबर 2 से हम एक नया सबक शुरू करेंगे तिलावत कुरान मजीद का, और वहाँ पर हम इल्हामी किताबों का तारुफ, कुरान मजीद बतौर आखिरी इल्हामी किताब और कुरान मजीद की अहमियत व फजीलत जानेंगे। और लेसन प्लान नंबर 3 में हम देखेंगे तिलावत के अहकाम व आदाब और कुरान मजीद के हकूक़। इन तमाम SLOs पर मबनी लेसन प्लान्स भी दिए गए हैं जिनमें मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। आप इन लेसन प्लान से रहनुमाई ले सकते हैं। टर्म 1 यूनिट 2 वीक 4 लेसन प्लान नंबर 1 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुआ की अहमियत जानकर अमली ज़िंदगी में इसके आदी हो सकें। तो आपने देखना है कि आपने किताब की सफ़ा नंबर 27, 28 और 29 से मतन पढ़ना है और उसके बाद हम एक सरगर्मी करते हैं और देखते हैं कि आपने इस तसव्वुर को किस हद तक समझा है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी सरगर्मी शामिल की गई है। अज़ीज़ तलबा, अभी आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं कि दुआ क्या है और क्या आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। दुआ के माना है पुकारना या तलब करना। अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगे और उससे अपनी इल्तिजाएँ करें, अपनी हर हाजत का सवाल अल्लाह ताला से करें। क्या आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं? प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि दुआ इबादत है और हमें अपनी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अल्लाह ताला से ही रुजू करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में बताया गया कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो उसका सवाल भी अल्लाह ताला से करो। इसका मतलब ये है कि चाहे आपको कोई छोटी से छोटी चीज़ चाहिए या कोई बहुत बड़ी चीज़ का सवाल हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और एक और चीज़ कि दुआ करने के साथ साथ आपको असबाब भी इख्तियार करने हैं उस चीज़ के हसूल के लिए। जैसे कि अब अगर आपने इम्तिहान देने हैं और कामयाबी हासिल करनी है तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि आपसे दुआएं करते रहें और तैयारी ना करें। आपको तैयारी भी करनी है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखना है और उसके साथ साथ दुआ भी करनी है। जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर अता करेंगे। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अब हम सफ़ा नंबर 30 और 31 पर देखते हैं कि कौन से सवालात शामिल किए गए हैं। इनमें से चंद सवालात आप अपनी कॉपी पर हल करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम हल करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हुकूकुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला के हकूक़। बे देखिए, अल्लाह ताला के एहसानात का तकाजा है कि इंसान ज़मीन पर रहे अल्लाह ताला का बंदा। जीम देखिए, अल्लाह ताला की बंदगी का तकाजा है हुकूकुल्लाह अदा करना। दाल देखिए,
اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص صفت ہے وحدہ لا شریک ہونا، اور ہے دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستارے سب ڈیش کے فائدے کے لیے پیدا کیے، انسان کے فائدے کے لیے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنی ہر ضرورت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل سے اعتراف کریں، اور دل سے اعتراف کرنا کیسا ہے کہ آپ ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں اور ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ سرگرمیاں دیکھیں کہ کون سی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ کرنے کے کام کی سرگرمی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کی فہرست بنانی ہے اور پھر جائزہ لینا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات دی گئی ہیں، ان کو پڑھنا ہے اور ترجمہ اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور ان سرگرمیوں کے حل کرنے کے لیے آپ والدین یا اساتذہ کرام کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھیے، ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 4 ایل پی نمبر 2 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آخری الہامی کتاب کے طور پر قرآن مجید کا تعارف جان سکیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن مجید کی اہمیت اور فضائل جان سکیں۔ یہاں سے ہم ایک نیا سبق شروع کر رہے ہیں، تو آئیے باب دوم عبادات کا سبق نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ باب دوم عبادات کا سبق نمبر 3 ہے تلاوت قرآن مجید، اور اس میں 4 ایسے لفظ دیے گئے ہیں جن کو ہم باری باری دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کون سا متن شامل کیا گیا ہے۔ آپ نے کتاب کے صفحہ نمبر 32 سے متن پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس تصور کو کس حد تک سمجھا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی سرگرمی شامل کی گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں الہامی کتابوں سے کیا مراد ہے، اور الہامی کتابوں کی تعداد اور نام کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ پچھلی جماعتوں میں الہامی کتابوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ الہامی کتابوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے، اور ان میں سے چند پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، ان کتابوں کو الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ اور الہامی کتابوں کی تعداد اور نام کیا ہے، اس کے لیے آپ اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہے الہامی کتابوں کا۔ مشہور الہامی کتابوں کے نام ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر کتاب کے آگے متعلقہ نبی کا نام بھی لکھا ہوا ہے جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور سب سے آخری الہامی کتاب قرآن مجید سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ آئیے آگے دیکھیے۔ آئیے اب ہم قرآن مجید کی اہمیت اور اس کے فضائل جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ قرآن کے معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو نیکی اور سچائی کی راستے کی طرف بلاتی ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والا شخص بہترین ہے، اور یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ یہ بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ قرآن مجید سے الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس میں 3 حرف ہیں، الف، لام اور میم، اور ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کو نہ سیکھنا بھلائی سے محروم رہنا ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا یا قرآن مجید کو نہیں سیکھتا تو ایسا شخص خیر سے اور بھلائی سے محروم رہتا ہے۔ آئیے آگے دیکھیے، ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 4 لیسن پلان نمبر 3 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تلاوت کے احکام جان سکیں اور مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق سے واقف ہو سکیں۔ تو آئیے کتاب کا صفحہ نمبر 33 دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سا متن شامل کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر تلاوت قرآن مجید کے آداب لکھے ہیں۔ آپ نے ان آداب کو پڑھنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ کچھ آداب میں آپ کے سامنے دوہرا بھی دیتی ہوں، جیسے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کا بدن اور لباس صاف ہو، آپ پاک ہوں۔ اس کے علاوہ جس جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کر لینا بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں
تو شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہر لفظ کی ادائیگی درست ہو، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے اور زیر زبر پیش یعنی کہ حرکات کی ادائیگی بھی درست ہو۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرگرمی کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کتاب کے متن کو کس حد تک سمجھا ہے۔ ابھی آپ اسکرین پر 3 نکات دیکھ رہے ہیں، الہامی کتابیں، قرآن مجید کے بارے میں معلومات اور تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ یہ تینوں نکات آپ پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تینوں عنوانات کے تحت چند نکات اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں، جیسے کہ الہامی کتابیں کیا ہیں، ان سے کیا مراد ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں معلومات، جیسے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس میں 114 صورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں۔ اس طرح کی معلومات آپ نے قرآن مجید کے بارے میں لکھنی ہے، اور تلاوت قرآن مجید کے آداب جو ابھی میں نے آپ کو بتائے یا جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں ان کو پڑھ کر اس میں سے چند نکات آپ نے اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں۔ آگے دیکھیے، قرآن مجید کے حقوق۔ عزیز طلبہ، یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ہم پر قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں اور ہمیں ان کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات جو قرآن مجید کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس بات پر یقین رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید میں بتائے ہوئے احکامات کو سمجھا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے۔ تو اب آپ عہد کریں کہ آپ قرآن مجید کے حقوق کو ادا کریں گے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا اور اب آپ کتاب کے صفحہ نمبر 34 اور 35 سے کتاب میں پڑھائے گئے تصورات کی تفہیم کریں گے۔ چند سوالات آپ اپنی کاپی پر حل کریں گے، جیسے کہ کوسچن نمبر 1 اور 2 اور کوسچن نمبر 3 اور 4 ابھی ہم حل کرتے ہیں۔ تو آئیے کوسچن نمبر 3 دیکھیے، دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ یہاں پر آپشن دال درست ہے۔ بے دیکھیے، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ جیم دیکھیے، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ دال دیکھیے، قرآن مجید کے معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب یا پڑھی جانے والی کتاب، تو اس میں آپشن جیم درست ہے۔ ہے دیکھیے، جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہاں نازل ہوتی ہے، کیا نازل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یہاں پر آپشن دال درست ہے۔ آئیے کوسچن نمبر 4 دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت سے دل کو ملتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تلاوت کے دوران میں ڈیش کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، مخارج کی۔ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کو سیکھنا ہر ڈیش پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آئیے دیکھیں سرگرمیاں کون سی ہیں؟ کردار سازی اور تحقیق، 2 سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ان سرگرمیوں کو حل کرنے کے لیے آپ اپنے والدین اور اساتذہ کرام کی مدد لے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا ہفتہ 4 مکمل ہوا، اب ہم ہفتہ 5 شروع کرتے ہیں، اور پہلے ایک اوور ویو کہ ہفتہ 5 میں کون سے حاصلات تعلم اور تصورات شامل کیے گئے ہیں۔ یہاں سے ہم ایک نیا سبق شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے واقعے کا، اور سبق ہے ہمارا سیرت طیبہ کا سبق نمبر 1، نزول وحی کا واقعہ۔ اگر ہم تصورات کی بات کریں تو پہلے وحی کے نزول کا واقعہ ہم پڑھیں گے، اور اس دوران میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جانیں گے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو، اور یونٹ 2 کے ویک 5 کے آخری ایل پی یعنی کہ ایل پی نمبر 3 میں ہم پورے یونٹ کی دہرائی کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے ان تصورات کو کس حد تک سمجھ لیا ہے۔ ان حاصلات تعلم پر مبنی لیسن پلانز بھی دیے گئے ہیں جن سے اساتذہ کرام رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو آئیے ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 5 لیسن پلان نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں غار حرا میں پہلے وحی کے نزول کا واقعہ جان سکیں، اور اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کو جان سکیں۔ یہاں سے ہم ایک نیا سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ سبق ہے باب صوم سیرت طیبہ کا۔
تو آئیے سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ باب سوم ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا سبق نمبر 1 ہے نزول وحی کا واقعہ۔ اس میں 5 ایسے لفظ دیے گئے ہیں جن کو ہم باری باری دیکھیں گے۔ آپ نے کتاب کے صفحہ نمبر 36 اور 37 سے پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک سرگرمی کریں گے اور یہ جانیں گے کہ آپ نے اس تصور کو کس حد تک سمجھا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی سرگرمی شامل کی گئی ہے۔ آپ کا سبق ہے وحی سے متعلق، اور سبق کا نام ہے نزول وحی کا واقعہ۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وحی سے کیا مراد ہے۔ وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرماتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی لانے کی ذمہ داری کس فرشتے کی تھی؟ تو یہ پیغام لانے کا کام حضرت جبریل علیہ السلام انجام دیتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام تک لے کر آتے تھے۔ آئیے آگے دیکھیے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے وحی کے نزول کا واقعہ کیا ہے۔ یہ واقعہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، میں مختصراً یہاں پر یہ واقعہ بتا دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہی سے بتوں کی پرستش سے دور رہتے تھے۔ آپ اخلاق عالیہ کے مالک تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اس بات پر سوچ و بچار کرتے کہ کس طرح ان لوگوں کو بتوں کی پرستش سے روکا جائے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اسی طرح ایک دن آپ غار حرا میں تشریف لے گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 40 برس تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بار آپ کو کہا، اور تیسری بار میں جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی آیات آپ کو پڑھائیں تو آپ نے وہ آیات پڑھ لیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، اور وہ پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ آپ اس واقعے کی مزید تفصیلات اپنی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھیے۔ ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 5 لیسن پلان نمبر 2 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کلمات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو جان سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کون سا متن شامل کیا گیا ہے۔ آئیے کتاب کا متن دیکھیے۔ آپ نے کتاب کے صفحہ نمبر 37 اور 38 سے متن پڑھنا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وحی کا واقعہ بھی موجود ہے، اور سورۃ العلق کی وہ آیات جو پہلی وحی میں نازل ہوئی وہ بھی لکھی ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے کون سی سرگرمی شامل کی گئی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ میں یہ الفاظ پڑھتی ہوں کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے کی آمد کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رنج اور مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنج میں مبتلا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ امانتوں کا خیال کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اپنانا ہے، اور سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والے سبق کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور آخرت میں ہمیں جنت عطا کریں۔ آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بڑے رتبے پر ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیرت کی کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے مزید واقعات پڑھنے ہیں، اور گھر میں اپنے بہن بھائیوں یا ساتھیوں کو سنائیں، اور نہ صرف پڑھیں بلکہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور عملی زندگی میں ان اخلاق عالیہ کا مظاہرہ بھی کریں۔ تو آئیے آگے دیکھیے۔
ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کون سی مشق شامل کی گئی ہے، لیکن ایک اہم بات یہاں پر یہ کہ ابھی ہمارا نزول وحی کا سبق مکمل نہیں ہوا، اس کا کچھ حصہ ہم اگلے یونٹ میں کریں گے، لیکن جتنا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں سوالات ابھی ہم حل کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ سوال نمبر 1 اور 2 میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات آپ اپنی کاپی پر تحریر کریں گے۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 5 لیسن پلان نمبر 3 ہے اور یہ دہرائی کا لیسن پلان ہے۔ کس چیز کی دہرائی؟ ان تمام تصورات کی دہرائی جو ابھی تک آپ نے یونٹ 2 میں پڑھ لیے ہیں، جیسے کہ باب دوم سے ایمانیات اور عبادات کے سبق ہیں صوم، حقوق اللہ، تلاوت قرآن مجید، اور باب اول سے آپ نے سورۃ اللہب پڑھی تھی اور سورۃ الکوثر کا ترجمہ بھی یاد کیا تھا اور اس کی تلاوت بھی کی تھی۔ اس کے لیے لیسن پلان بھی دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ورک شیٹس بھی دی گئی ہیں۔ اساتذہ اکرام ان لیسن پلان سے رہنمائی لے سکتے ہیں اور دہرائی کے ہفتے کے لیے جو ورک شیٹس دی گئی ہیں ان کو بھی دیکھیے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر MCQs دیے گئے ہیں اور چند سوالات شامل کیے گئے ہیں۔ یہ تمام سوالات ان تصورات پر مبنی ہیں جن کو ٹرم 1 یونٹ 2 میں پڑھایا جا چکا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہفتہ 6۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرم 1 یونٹ 2 کے پہلے 5 ہفتے پڑھائی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ہفتہ 6 میں ہم جائزہ لیں گے اور یہ وہ جائزہ ہے جو ٹرم 1 کا مکمل احاطہ کرے گا۔ اس ویڈیو میں ہم نے آفاق سن سیریز اسلامیات گریڈ 4 ٹرم 1 یونٹ 2 کے بارے میں پڑھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام تصورات کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اساتذہ اکرام اور والدین سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں کہ ہم ان ویڈیو لیسن پلانس کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ میری ملاقات آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔